अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काबिश मेमन। मुल्क भर की तरह कराची में भी मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी आई, जिसके बाद शहरियों के चेहरे खिल उठे, लेकिन कराची वालों की ज़िंदगी में सुकून कहाँ है। चंद लम्हों की बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई कई फीट तक पानी जमा हो गया है। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। तालाब का मंजर पेश कर रही है मुख्तलिफ सड़कें। आज हमने एक इंतहाई ख़ास मेहमान, जिसको हमने मदऊ किया अपने शो में, RKW न्यूज़ को सोशल मीडिया पे चला रहे हैं। ताबिश रिंद मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ताबिश। वालेकुम अस्सलाम। सुन, बारिशें तो हो रही हैं, लोग इंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन हर बार की तरह हमने देखा कि एक बार फिर जो मुख्तलिफ सड़कें हैं कराची की, वो तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। क्या वजह है इसकी कि महकमा मौसमियात भी चीख चीख कर बताता रहा, मीडिया भी बताता रहा। महकमा मौसमियात ने एक हफ्ता पहले बता दिया था कि कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, मौसलाधार बारिशें होंगी। मीडिया पर भी खबरें चलती रही। क्या वजह है कि हुकूमत ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, नालों की सफाई नहीं हुई? जी, आपने जो इब्तिदा की अपने इंट्रो में, तो उसमें आपने बड़ा सुनहरे लफ्ज़ों के साथ कहा कि मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया है, लेकिन जब अबार रहमत बरसी है तो ये बरस तो पड़ी है, लेकिन अब ये रहमत जो है बाइस रहमत अब बाइस ज़हमत बन चुकी है कराची वालों के लिए। निज़ाम जो था उससे हर कोई वाकिफ़ था कि गुज्जर नाला हो, कोई और नाला नदी, हमारा जो निकासी आब का जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप है, क्योंकि जो हमारा जो मैंने भी एक पैकेज जो RKW न्यूज़ के हवाले से हमने बनाया था, तो उस पर हमने डिस्कशन किया था कि हमारे यहाँ काफ़ी सारे नाले हैं जिधर कोई सफाई नहीं की गई, ना नकासी आब के सिस्टम को देखा गया। आपने देखा होगा पहले ही दिन जो मूसलाधार बारिशों के सिलसिले का आगाज़ हुआ था, पहले दिन ही तमाम जो गटरे थे वो उभर पड़े थे। तो इस तरह हमारी जो इंतज़ामिया है वो काफ़ी ज़्यादा फेल हो चुकी है, और इसके हवाले से तमाम महकमा बता रहे थे, वो भी पहले बता रहा था, और मीडिया ख़ास तौर पे अपनी कारकर्दगी का इजहार कर रहा था और बता रहा था कि क्या कारकर्दगी की गई है हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से, KMC हो कि बल्दियाती नुमाइंदे हों कि हुकूमत के दीगर नुमाइंदे हों, उन तमाम नुमाइंदों की जो कारकर्दगी है वो 0/0 थी, जिसके नतीजा आपने देख लिया कि जो हमारे शहर में ख़ासकर नाज़माबाद की तरफ जो हमने देखा, तो नाज़माबाद की तरफ जो है 2-2 फीट तक पानी इस वक्त भी मौजूद है। पूरा साल नालों की सफाई नहीं की जाती, ठीक है। अब जब बारिशें सर पे आ गई तो हमने देखा कि मेयर कराची वसीम अख्तर भी नालों की गुजर नाले पे पहुंच गए फ़ोटो शूट के लिए। उसके बाद वज़ीर आला सिंध भी पहुंच गए। तो तब क्या फ़ायदा जब पानी सर से गुजर चुका? असल में मैं आपको ये बताऊं, इब्तिदा से हमने देखा है कि अब 2 साल तो गुजर गए हमारी इस हुकूमत को, लेकिन अब ये देखा है कि पहले टिकटॉक गवर्नमेंट थी और अब ये सेल्फी गवर्नमेंट बन गई है। तो अब दो जो है पहलू आ गए इस गवर्नमेंट के, एक जगह टिकटॉक भी और एक जगह ये सेल्फी भी है। तो अब जब आवाम पर मुश्किल आ पड़ी है तो अब ये सेल्फी से काम ले रहे हैं। तो एक ये काफ़ी अहमकाना सा आवाम के साथ मजाक किया जा रहा है सेल्फी लेकर कि हम तो आपके साथ हैं, हम आपके नुमाइंदे हैं। बहरहाल अब आवाम भी समझ गई है आवाम का नुमाइंदा कौन है। कुछ भी हो, किसकी भी गलती हो, जिसकी भी नाअहली हो, पिसती आवाम ही है, ठीक है। इस वक्त सिंध हुकूमत की अगर हम बात करें तो वो बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन अमल दरामद उस पर होता हुआ दिखाई नहीं देता। हम तहरीक इंसाफ की अगर बात करें, जो इस वक्त वफाक ने कराची से इलेक्शन में सबसे ज़्यादा सीटें ली, लेकिन उसने कराची को लावारिसों की तरह छोड़ दिया है। हम MQM की बात करें, जिसका इस वक्त मेयर है, मेयर कहता है कि मेरे पास इख्तियार नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई, जब मेयर तुम्हारे पास इख्तियार नहीं है तो फिर किस जवाब से आप मेयर की सीट पर बैठे हो? तो आपको तो मेयर की सीट पर बैठने का भी जवाब नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि काबिज साहब जो हैं ये अपनी सियासत की बली चढ़ा रहे हैं जो कराची शहर में रहने वाली आवाम है, और ये बहुत आसानी से बली चढ़ा देते हैं, हर किसी को बाने दे देते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक आजकल बाने देता है, इस तरह ये भी बाने बना के आवाम को बस परेशान करना जानते हैं। क्या समझते हैं कि किसकी जिम्मेदारी है इस वक्त? वफाक की जिम्मेदारी है? वफाक को काम ये करना चाहिए? देखें, मैं अगर कराची की अगर आप बात करें तो इस वक्त कराची के अंदर जो आपकी मौजूदा वफाक के अंदर जो हुकूमत बनी है PTI की, उसने 14 सीटें ली हुई हैं शहर कायद से। ये मिला के 24 सीटों पर पूरा शहर कायद है। तो उस 24 सीटों वाला शहर कायद की 21 सीटें और बारी मैंडेट के साथ हुकूमत
کے جو اتحادی جو ہیں لیکن تابش میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کراچی شہر میں پانی بڑھ جاتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، سندھ حکومت سے جب پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں ان کا فنڈز نہیں ہے۔ اپنا میئر کراچی سے پوچھا جائے وہ کہتا ہے میرے پاس اختیارات نہیں ہے۔ 14 سیٹیں آپ نے کہا طریقے سے آپ نے اس شہر سے لی، وہ اس کو آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کراچی والے جائیں تو کہاں جائیں؟ کس کے پاس جا کے اپنی فریاد کریں؟ دیکھیں شہر کراچی سے ہر کوئی کھاتا ہے، ہر کوئی کماتا ہے، اور شہر کراچی سب کا شہر ہی ہے، تو ہر حکومتی نمائندے کی ذمہ داری ہے، وفاق وہ بھی شہر کراچی چلا رہا ہوتا ہے تو ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو سہولت دی جائے، مناسب سہولت دی جائے، اور صوبہ سندھ کی حکومت کراچی کے اندر، صوبے کے اندر، تو ان کی تو اہم ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب میئر متحدہ کا ہے تو اس کی بھی ایک کارکردگی تو بنتی ہے نا، سیلفی کے علاوہ بھی تو اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، عوامی خدمت بھی تو ہے۔ تو ان تمام جو ہیں یہ جو ہے ایک چین ہے، اور یہ چین مل کر کام کرے گی تو ہی اس صوبے کا، اس شہر کا مسئلہ حل ہوگا۔ اور اس وقت کراچی شہر کے اندر جو یہ 2 فٹ تک پانی سڑکوں پر جمع ہے کہ کس طرح نااہلی حکومت کی جانب سے کی گئی ہے، تو ان سب کو مل بیٹھ کر یہ مسئلوں کو حل کرنا چاہیے تھا۔ ابھی باتیں کرنا اور شکایتیں کرنا اور بہانے بنانا اب وقت گزر چکا ہے۔ تو کراچی کے سڑکوں کا حال ہے وہ کوئی یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ بالکل اسی طرح کا ہمیں نظر آیا کہ شہر کی جو سڑکیں ہیں وہ تالاب بن گئی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آپس میں جو وزراء ہیں، چاہے وہ سندھ حکومت ہو، تحریک انصاف ہو، وہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، تو عوامی مسائل کی طرف کیا وہ توجہ دیں گے؟ ابھی ہم نے ریسنٹلی عامر لیاقت جو معروف اینکر پرسن ہیں ان کا ہم نے بیان سنا، وہ جو تحریک انصاف کے وزیر ہیں، وزیر توانائی، ان پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ کراچی کی، جب میں نے ان سے بات کی، عامر لیاقت کہتے ہیں کہ میں نے جب ان سے کراچی کے بارے میں سوال کیا کہ کے الیکٹرک اتنی لوڈ شیڈنگ کر رہا ہے، آپ اس پہ کچھ نوٹس لیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، آپ جانیں، آپ کو کام جانیں۔ تو جب وزراء آپس میں ہی لڑیں گے، آپس میں ایک پارٹی میں ہی اتنے اختلافات ہوں گے، پھر شہر کے مسائل کس طرح حل کیے جائیں گے؟ دیکھیں شہر کراچی کے مسائل اگر حل کرنے ہوتے، جو آپ نے بات کی، جو میں بات کر رہا ہوں، وہ ایک ساتھ مل بیٹھ کر یکجہتی کے ساتھ حل ہوں گے، کیونکہ یہ شہر سب کو کما کے دیتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، میڈیا بتا رہا تھا کہ کراچی کا جو نکاسی آب کا سسٹم ہے وہ بالکل ناکارہ ہو چکا ہے۔ جو محکمہ ہے جو موسمیات ہے اس کی جانب سے ہی بتایا جا رہا تھا کہ 6 تاریخ سے لے کے 8 تاریخ تک شہر قائد میں مونسون رین کا سسٹم جو ہے وہ داخل ہو جائے گا۔ اس سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے کوئی سنجیدگی نہیں ظاہر کی، جس کی وجہ سے ہم جو کراچی میں رہنے والا جو شہری ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہو چکا ہے۔ یہ سیمیٹیکلی ایک جواب ہے کہ یہ ان کو کراچی والوں کو رلانا اور ان کو بانے دینا اب لگتا ہے ہر حکومتی نمائندے کے پاس موجود ہے، جس کی وجہ سے آج کراچی میں رہنے والا ہر شخص کافی زیادہ متاثر ہوا ہے۔ ایک طرف تو بارش جو ویسے ہی جس نے جو رحمت ہے لیکن کراچی والوں کے لیے زحمت بن جاتی ہے، دوسری طرف کے الیکٹرک جو بارش سے پہلے ہی اس کا سسٹم بیٹھا ہوا تھا، بارش سے پہلے ہی شہر میں 10-12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، یہاں تک کہ جو مستثنا علاقے ہیں لوڈ شیڈنگ سے وہاں بھی بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی۔ کیا مطلب کیا کیا جائے کے الیکٹرک کا؟ کیوں اتنا کراچی والوں کو ظلم کیا جا رہا ہے؟ ویسے کراچی والے اتنا ظلم کر رہے ہیں، اوپر سے کے الیکٹرک راتوں کو بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، دن میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کیا کیا جائے؟ کون ذمہ دار ہے؟ ان دنوں میں اور خاص کر آر کے ڈبلیو نیوز کی جو پوری ٹیم تھی وہ کے الیکٹرک کے جو اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ تھی اس کے حوالے سے کافی زیادہ اپنی کوریج کر رہی تھی۔ تو ہم نے جو چیزیں دیکھی، جو ہماری اپنی ویوز ہیں، اس کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ کے الیکٹرک نے سب سے پہلے شکایت کی کہ ان کے پاس فرنس آئل کی کمی ہے، جس کی وجہ سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ شہر بھر میں کی جا رہی ہے۔ جب ان کا وہ مسئلہ حل کر دیا تو کہا گیس کی فراہمی جو ہے وہ کافی کم ہے۔ جب وہ مسئلہ حل کر دیا تو اب ان کا کہنا ہے، اب ان کے نئے بانے بن چکے ہیں، کیونکہ اب اللہ کی رحمت جیسے ہی برستی ہے تو کے الیکٹرک کے پاس ایک اور بہانہ آ چکا ہے کہ بارش کی وجہ سے ہم لوگ اپنے جو ہیں ٹریپرز کو ڈاؤن کر دیتے ہیں اور ہم شہر کی بجلی کو بند کر دیتے ہیں۔ ہمارا گلشن اقبال، گلشن جوہر، یہ علاقوں میں لائٹ بالکل نہیں ہے، صفورہ، ان علاقوں میں لائٹ بالکل نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو علاقے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس بالکل تابش لائٹ کہیں بھی نہیں ہے، ہر جگہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ جو لوڈ شیڈنگ سے مستثنا علاقے ہیں وہاں بھی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، تو اسی سے اندازہ لگا لے تو پھر پورے شہر کا کیا حال ہوگا؟ جی پورا شہر متاثر ہے، اور کے الیکٹرک کی نااہلی وہ اب سر پہ چڑھ کر بول رہی ہے کہ فرنس آئل کا بہانہ بنایا، وہ مسئلہ حل کر دیا،
گیس کا بہانہ بنایا، تو گیس کا جو انہوں نے بہانہ بنایا، سوئس ردن گیس نے کے الیکٹرک کے اس دعوے کو مسترد کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے کہا کہ کے الیکٹرک کو گیس فراہم کی جا رہی ہے، یہ جو دعویٰ ہے وہ عوام کو، کراچی کے عوام کو گمراہ کرنے کی سازش. کے الیکٹرک کا سی ای او ہے، وہ میڈیا پہ آ کے کہتا ہے کہ کراچی میں کہیں بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. یہ تو کوئی فالٹ ہو جاتا تو ہم شاید بجلی بند کر دیتے ہیں، ویسے شہر میں کہیں بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. اچھا، مذاق مجھے نہیں ہے کراچی والوں کے ساتھ. 2-3 ایسی باتیں کے الیکٹرک کے نمائندگان نے کی ہے جو آپ مجھے بتا رہے ہیں سی ای او نے کی ہے کہ کہیں بجلی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. اصل میں ایک بات یہ ہے کہ شاید سی ای او صاحب کو خود ہی کے الیکٹرک کے نمائندے نہیں بتاتے ہیں کہاں بجلی جا رہی ہے، کہاں بجلی ہے، کہاں نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ شاید لگتا ہے کے الیکٹرک کے نمائندوں کو بھی خبر نہیں ہے کہ کے الیکٹرک کتنے پانی میں ہے. تیسری بات یہ اب معمول بن چکا ہے کے الیکٹرک کی جانب سے کہ جب گرمیاں کا موسم آتا ہے، جب شہر قائد میں ہیٹ اسٹروک ویوز جب چلتی ہیں تو شہر کراچی کے اندر بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلے کا بھی آغاز ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دیگر اور مسائل ہیں کراچی کے اندر جو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. آپ دیکھیں لاک ڈاؤن ہوا ہے پورے کراچی شہر میں، اب نہ اس طرح سے فیکٹریز چل رہی ہیں، نہ اسکولز ہیں، نہ اس طرح سے کوئی اور بزنس بحال ہے. اب کیوں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے؟ یہ تمام جو ہیں جو بانے بنائے جا رہے ہیں کے الیکٹرک کی جانب سے، یہ تمام جھوٹے وعدے ہیں اور جھوٹے دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس اس چیز کی کمی ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز ہمیں چاہیے. یہ تمام وعدے بے بنیاد ہیں، پہلی بات. اور دوسری بات میں یہ بتاتے چلوں، شہر کراچی کے اندر تقریباً 6 یو سیز ہیں. آپ 6 یو سی کے لیے ایک کے الیکٹرک کو آپ نے دیا ہوا ہے لائسنس اور وہ بجلی پیدا کر رہا ہے. آپ دیگر کمپنیوں کو بھی ادھر موقع دیں کام کرنے کے لیے. جو پی ٹی آئی کے جو ہمارے پی ٹی آئی کے فیروز شمیم نقوی صاحب ہیں، ان کا ایک جو تھا موقف تھا کہ کراچی شہر اتنا بڑا ہے، ادھر دیگر جو ہیں بجلی پیداوار کمپنیوں کو بھی موقع دیا جائے تاکہ وہ بجلی کو بآسانی طور پر ہر شہری کے گھر میں جو ہے بتی جل سکے، پنکھا چل سکے، اتنی تو بجلی ہو کہ ہر شہری سکون کی سانس لے کر اپنے گھر میں رہ سکے. ہم اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. جی آخر میں حل کیا ہے؟ مطلب اگر وزیر اعظم یہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ اس پہ دھیان نہیں دیتے، جو دوسرے لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں وہ اس پہ کام نہیں کرتے، تو پھر عوام کیا کریں گے؟ عوام کے پاس پھر آخری حل یہی ہے کہ وہ کے الیکٹرک کے دفتر گھیراؤ کریں، وہ حکومت کے خلاف سڑکوں پہ نکلیں. دیکھیں آخری حل تو یہی رہ جاتا ہے عوام کے پاس کہ وہ اپنی آواز کو ایوان بالا تک پہنچانے کے لیے سڑکوں پہ آ جائیں، پروٹیسٹ کریں. عوام کا ووٹ لے کر آنے والے نمائندے عوام کی نہیں سن رہے ہیں تو کیا احتجاج کر کر بھی یہ سنیں گے؟ اور ان کی وجہ سے ہی تو کے الیکٹرک کی جو بدماشی ہے وہ اب انتہا تک جا پہنچی ہے. آپ دیکھیں کہ کے الیکٹرک جو تھا اس کی بلنگ جو اوور بلنگ ہے وہ کس طرح ہے. شہر کے اندر لوڈ شیڈنگ کا جو غیر اعلانیہ جو سلسلے کا اب آغاز کر دیا گیا ہے وہ کس طرح ہے. اور دیگر جو کے الیکٹرک کی جانب سے جو بل دیے جاتے ہیں اور جس طرح جو ابھی جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم جو حکومت نے کہا تھا کہ عوام کے ساتھ تھوڑا بہت خیال کیا جائے عوام کا، لیکن اس وقت کے الیکٹرک نے جو بل دیے لاک ڈاؤن کے بعد تو کتنے بھاری بل دیے جس سے عوام کی کمر توڑ دی. ویسے ہی معاشی طور پر عوام پریشان ہے اور کے الیکٹرک کے ان بلوں نے عوام کو دل برداشتہ کر دیا. تو کس کے پاس جائے گی عوام؟ فریاد کہاں لے کے جائے گی؟ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ویسے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ بندے ہیں، کہاں احتجاج کریں گے، کہاں گھیراؤ کریں؟ ایک حل یہی رہ جاتا ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں. اور آپ کی بات بھی صحیح ہے کہ پروٹیسٹ کر کے بھی کیا حاصل ہوگا؟ یہاں تو سب خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن تھینک یو سو مچ تابش، آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. آج کا جو ہمارا شو تھا وہ خاص طور پہ مونسون کی جو بارش ہیں اس کے حوالے سے تھا. جو شہر میں اس وقت صورتحال ہے کہ جگہ جگہ پانی کھڑا ہے. کہ الیکٹرک پہ ہم نے بات کی کہ الیکٹرک پہ جو گنڈا گردی چل رہی ہے، وزیر اعظم سے ہم درخواست ہے کہ خدارا یہ جو صورتحال ہے اس کا فوری نوٹس لیں، اور کے الیکٹرک کی جو گنڈا گردی ہے اس کو فوری طور پہ نوٹس لیں اور اس پہ سخت ایکشن کریں. کراچی والوں نے جو آپ پہ ٹرسٹ کیا ہے، جو اس وقت سب سے زیادہ آپ نے الیکشن میں سیٹیں لی ہیں، کراچی والوں کی اس وقت مدد کریں. کراچی والے مشکل میں ہیں. اسی کے ساتھ وائس آف پبلک کے اس پلیٹ فارم سے تابش میمن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.